अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इस मुल्क की बरामदात जो हैं मुकम्मल तौर पे अगर कहा जाए कि क्रैश कर गई हैं तो गलत ना होगा। एन ऑल टाइम हाई इंपोर्ट्स यानी कि बरामदात 50 अरब डॉलर को छूने को हैं, जिसका मतलब है कि इस मुल्क का तजारती खसारा एट एन ऑल टाइम लो 30 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। Of course this is not sustainable. क्या किया जाएगा आगे जाने के लिए, ये अहम सवाल है अभी इस मुल्क का, जिसके ऊपर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दी जा रही। मगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि ऑल इज़ वेल, बल्कि ऑल हैज़ नेवर बीन बेटर देन इट इज़ राइट नाउ। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें तो आपका दीगर एनर्जी सेक्टर हो, बजट डेफिसिट हो, ये तमाम तर डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। 42 वादे किए थे अपने 140 सफ़ात पर मबनी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर इस हुकूमत ने 42 वादे किए थे एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन थी डिस्कोस की, जिसके अंदर इस तरह की मैनेजमेंट लाने की बात थी जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो, बहुत प्रोफेशनल हो। गो के लाइन लॉसेस मामूली तौर पे कम हुए हैं, रिकवरीज मामूली तौर पे बेहतर हुई हैं। गो के एक वो वादा भी था कि आइंदा गर्दशी कर्जे को बढ़ने नहीं देंगे, आते ही उसको लॉसल 480 अरब को पे ऑफ कर दिया इस गवर्नमेंट ने। मगर लो एंड बिहोल्ड एक दफ़ा फिर गर्दशी कर्जा जो है उसी सतह पर आके खड़ा हो गया है। और एसेंशली जो इस्लाहात इस सेक्टर में जो इस्लाहात करनी थी, देरपा इस्लाहात, लॉन्ग टर्म इस्लाहात, वो मुकम्मल तौर पे नहीं की गई, कहना गलत ना होगा। सो ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स इस गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं था। 2018 इलेक्शंस हर एक का एजेंडा है, जिस तरह आप देख रहे हैं। अब मुल्क की सियासत, इंतखाबी मुहिम और एक महफूज फैसला जो इन सारी चीज़ों पे असरअंदाज हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, अपनी जमात के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ इकॉनमी मुईशत के हवाले से ही करना चाहूँगी। सर्वेस को कोट किया जाता है, इंटरनेशनल सर्विस को, रैंकिंग बेहतर हो गई है, उसको बार बार रीइटरेट किया जाता है। स्टॉक मार्केट गो के चलो पैनामा की वजह से शायद अभी हिट ले रही है, ऑल टाइम हाई को बताया जाता है, रिफ्लेक्शन है मुईशत की। जबकि दुनिया भर में हर एक को पता है कि स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमी की एज अ होल जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होती। सो ये जो बड़े बड़े इशूज़ हैं सर, एंड लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? बुनियादी तौर पर ये लोग कहते हैं कि सरवर मैं 3-4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, मुझे पता है कि ये रिपोर्टें हम कैसे निकलवाते थे। ये सारी दुनिया में हम एक हुकूमत को करप्ट कहते हैं, सारे अदारे भी दुनिया के जो है ना इश्तहारों की एक आप कह सकते हैं एडवर्टिजमेंट की एक मार है। अब इस मुल्क में, जिस मुल्क में ऑलरेडी हमने एयरपोर्ट्स भी और मोटरवे भी रख रहे हैं गरवी, और वहाँ उनको बेचने जा रहे हैं दोबारा, जिस मुल्क की सूरत हाल ये है कि CBR उधर बरी माम बैठा होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत बड़े चैंपियन जितने हैं ये, जिस मुल्क की इकॉनमी में पता नहीं, देखे ना इकॉनमी, आप लोग अपने स्टॉक एक्सचेंज आपने खुद ही कह दिया इसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। It's not a reflection, absolutely ठीक है not, बिल्कुल। मैं आपको एज ए कॉमनर बताना चाहता हूं कि जिस दुकान पे 14 सेल्समैन थे ना जी, 6 या 7 हो गए, मैं बड़ी शॉपों की पिंडी की बात करता हूं, जिस बंदे की अगर परचेज पावर या जिस बंदे का सर्कुलेशन जो थी वो आधी नहीं रह गई हुई है लोगों की। एक्सपोर्ट है कोई नहीं है, इंपोर्ट आपने बता दी है कि इंपोर्ट की 50 अरब डॉलर की अब आपको हिट कर रही है, और इनको कोई फिक्र नहीं है, यानी तजारती खसारा 30 अरब को प्रोजेक्टेड है सर। दिस इज रिडिकुलस। अभी तो हम पड़ोसी मुल्कों से जितनी इंपोर्ट हम मंगा रहे हैं ये अंडर इनवाइस है, ये हम बड़े बेईमान हैं, हर जगह हमारी बेईमानी है। हम ड्यूटी से बचने के लिए, पाकिस्तान में ड्यूटी से बचने के लिए अंडर दी टेबल पहले उसका एक 25-30% पैसा भेज देते हैं, और जो LC वैल्यू होती है CIFO और FOBO उसमें 50% तक का मार्जिन 30% का वैसे ही होता है। आप ये समझें इंपोर्ट जितनी आप बता रही हैं इसमें 30-40% और दाखिल कर दें, क्योंकि ड्यूटी से बचने के लिए ये अंडर इनवाइस माल आते हैं। रिबेट लेना हो तो ये ओवर इनवाइस। मगर मुझे शेख साहब एक बात समझाएं, 30 अरब डॉलर का एक खसारा हो, ये सस्टेनेबल तो नहीं है ना? तो अब क्या आप देख रहे हैं कि मजीद इन्फ्लेशन होगी या कर्जा मजीद लिया जाएगा या रुपये को डिवैल्यू कर दिया जाएगा? के साथ मेरे से आके उन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर का चार्ज लिया था, उनकी थ्योरी में डिवैल्यू होना कोई कमाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ, सियासत में नहीं कर रहा, कि अगर करेंसी डी वैल्यू हो जाए तो उनके नज़दीक ये कोई इतना बुरा फाल बात नहीं है।
اور بیسیکلی اگر آپ سروسز کا حال دیکھیں، اگر یہ جو چائنیز کی صورت حال ہو گئی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ہم مال شال منگواتے تھے، اب چائنیز نے خود لا کے ریٹیلر بھی وہی ہو گئے ہیں اور کنٹا کے خود ہی مال بیچنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو ایک بندہ جاتا تھا چین سے مال لے کے آتا تھا، وہ دکانداروں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، اب چائنیز نے اپنے کنٹینر لا کے یہاں رکھ دیے کہ جی ہم سے یہیں آپ مال لے لیا کریں۔ سو اس ملک میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ کرپشن کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور جو دو ملک ترقی میں پیش ہیں، دونوں کی سوسائٹی اتنی کرپٹ ہے کہ وہ 35 سے 50% کرپشن پہ ہے۔ اور جو ہماری ایکسپورٹ، میں ممباسا گیا تھا، میں اگر یہ قوم کو کہوں کہ وہاں کوئی 300 فیکٹریاں پاکستانیوں نے لگائی ہوئی تھی۔ ڈھاکہ میں تو اب کم ہو گئی بنگلہ دیش کی صورتحال، جتنے افریقہ میں چلے جاؤ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا سارا سرمایہ اس طریقے سے لے جا رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ اگر اس ملک کا پرائم منسٹر اپنے گھر 4 باہر لے سکتا ہے تو وہ فیکٹری لے جانا کوئی اور نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب لوڈ شیڈنگ کی مد میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق $50 ارب کا نقصان ہمارے ملک کو ہوتا ہے سالانہ، $50 ارب، اور یہ کیوں ہے؟ گردشی قرضہ جس کو مارنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی اس حکومت نے۔ $480 آپ کو یاد ہے آ کے پے آف کر دیا، وہ بھی بڑا سوالیہ نشان تھا، کیسے پے ہوئے، کس فنڈ سے نکالے گئے، اور گردشی 190 ارب کی اس کے اندر بے ضابطگی ہیں۔ سر کیوں نہیں آپ کو لگ رہا آڈیٹر جنرل لگا رہے؟ بندہ نہیں مل رہا جو رکھنا ہے اپنے بندے کا۔ اس ملک میں آئینی پوزیشن آڈیٹر جنرل کی ہے نہیں، ابھی خالی پڑی ہے۔ سر روتے رہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، گورنمنٹ کرپٹ ہے، من حیث القوم ہم بے ایمان لوگ ہیں، اکثریت رائے۔ اب یہی میرا آپ کا سوال ہے، ایگزیکٹلی میں نے آپ سے پوچھا تھا، ہم بے ایمان ہیں یا کسی سطح کے اوپر ہمارا دل؟ ایکچولی ہماری شناخت جو سی ہے نا، میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں، جو میرے محلے میں شریف لوگ تھے نا، جو نمازی پرہیزگار تھے، میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، ہم سروں پہ ٹوپیاں رومال بھی رکھ لیتے تھے کہ شاہ جی گزر رہے ہیں۔ اب شاہ جی جائے پہاڑ میں، جو بدماش گزر ہے، خان جی خیر ہے نا، خیر بھلے خیر ہو، خیر نہ لو، 4 اس کے ساتھ گنڈے ہیں، منشیات فروش ہے، جواری ہے۔ دولت کو عزت مل گئی ہے، شرافت دم توڑ گئی ہے، اور دولت کو اس قدر عزت مل گئی ہے، اس قدر عزت مل گئی ہے کہ اب میں کیا کہوں لائیو پروگرام میں ایک پارلیمانی جملہ کہ وہ لوگ جو برے لوگ تھے، برے بازاروں میں رہتے تھے، ان سے زیادہ برے لوگ اس معاشرے میں شرافت کے دائرے میں آ گئے۔ اخلاقی گراوٹ ہے نا مجموعی طور پہ۔ تو آپ یہ کہیں کہ جناب علی دیکھیں نا، کبھی آپ نے سنا تھا کہ دودھ میں 80% ملاوٹ ہوگی اور وہ لوگ اکڑ کے پھر بھی پبلسٹی کریں گے کہ نہیں جناب ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا؟ ہم جاتے ہیں باہر سے، کئی لوگ کہتے ہیں سر جی یہ 2 ٹیکے لے آنا، یہاں ٹیکے بڑے جعلی ہیں، 2 نمبر آتے ہیں۔ میں شیخ صاحب، بیکاز یہ انرجی سیکٹر اتنا بڑا ایشو ہے اس گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے تمام تر اپنی انرجی سیکٹر پہ لگائی ہیں، سو میں آپ سے میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سارے جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، سائیوال پہ بڑا زور ہے، اس کو $1 بلین کا کوئلہ چاہیے، یہ $1 بلین کہاں سے لائیں گے جی سالانہ؟ کہاں سے لائیں گے اتنا بڑا سٹرکچر؟ بابا ادھر کراچی منہ کالا کر لیتے جہاں، اور آپ نے پورٹ قاسم پہ منہ کالا کیا کمیشن کھانے کا۔ یہ سائیوال کی لہلاتی کھیتیاں آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ 5 لاکھ آدمی سالانہ چین میں مرنا شروع ہو گئے تھے اس کوئل کے الیکٹرک سے۔ پہلے بھی ایک کوئلہ بیس پروجیکٹ جو ہے اس کو اسی لیے بیک برنر پہ لگا دیا تھا بیکاز آف دا ایسٹیمیٹس وینٹ آل ہے وائر، وہ آ نہیں رہے تھے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ سر سوال یہ ہے شیخ صاحب، اور ابھی گیس کے ٹرمینل بھی نہیں لگے اور بجلی چلا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور کیا نندی پور آپ دیکھیں نا کتنے بلین میں کیسے بیچا، سب فراڈ۔ دیکھیں یہ تو میں تو کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالو تو فراڈ ہے۔ مگر اب شیخ صاحب یہ فراڈ بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہوگا یہ کہ الیکشن سے پہلے، اب آپ دیکھ رہے ہیں گردشی قرضے کا تو جن واپس کھڑا ہو گیا ہے نا، لوڈ شیڈنگ برقرار رہنی ہے، گو کہ بہت سے پاور پلانٹس کا افتتاح کیا ہے، لانچ کیے ہیں، مگر دا فیکٹ اس کے ریفارمز نہیں کیے۔ سو اگر میں آپ سے پوچھوں سر کہ باوجود اس کے لائن لاسز اور ریکوریز تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہیں، ایکچوئل اصلاحات ریفارمز نہیں ہوئے، تو اگر الیکشن سے پہلے یہ 3 مہینے نان سٹاپ بجلی دیتے ہیں، بہترین کر دیتے ہیں بجلی کا پورا سسٹم، گریڈ کو مینج کر لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکچوئل ایشوز ہے سسٹم کے، یہ عام آدمی پوچھے گا؟ ہمارا بندہ تو پوچھتا نہیں ہے، پاکستانی تو بلے بلے کرے گا بیٹی آ رہی ہے۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی پرسنالٹی اور نواز شریف کی پارٹی اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ جو تصویر یہ پوچھ رہے ہیں، جو تصویر یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی اگلی باری پھر ان کی ہونی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے یہ بجلی تو دیکھیں نا، کیا نام ہے اس کا، داسو اور باسو، کب شہرائے ریشم اس پانی میں گرے گی، کب وہاں مشینری پہنچے گی، کب یہ زمینیں لیں گے، سب جھوٹ۔
مشرف نے اس کا افتتاح کیا, یوسف رضا گیلانی نے اس کا افتتاح کیا, نواز شریف نے اس کا افتتاح. یہ دیکھیں نا ایک ایک دن میں جو یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں, یہ ستیہ ناس پروجیکٹ ہو جانے ہیں, ان کا کچھ نہیں بنا. سو اسینشلی ہم ادھر ہی ہیں جدھر ہم 2013 میں تھے, ادھر ہی ہیں ابھی بھی, اصلاحات نہیں ہوئی سر. نہیں انوگریشن بہت ہوئی ہے, جنریشن ہو جائے آگے جا کے, لیکن اتنی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نا لوگوں کی. آپ یہ دیکھیں نا جتنی جنریشن کی آپ یہ بات کرتے ہیں, انوگریشن کی بات کرتے ہیں, اتنے ہی ہمارے ملک سر مگر ان کو بہت یقین ہے کہ عوام کا مسئلہ پینامہ نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل کر دیا 3-4 مہینے, یہ پاگل ہیں, یہ بے وقوف ہیں, یہ نالائق ہیں, یہ نکمے ہیں, انہیں قطری خط اس طرح ڈسے گا, ڈس کر کے ڈسے گا. اور یہ بہت بے وقوف ہیں, لوگ سمجھتے ہیں بجلی. اس ملک میں عزت نفس کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. اور میرے حلقے میں پاکستان کے کراچی کی بات نہیں کرتا, وہاں لوڈ شیڈنگ اتنی بات ہو, ہر ایک کے پاس جنریٹر ہے. بڑے آدمی کا تو مسئلہ نہیں ہے, بڑے آدمی کی تو بجلی جاتی نہیں ہے. $1 بلین کا یو پی ایس ہے اس ملک میں. کسی آدمی نے سٹڈی کی ہے کہ کتنے $1 بلین کا یو پی ایس کا کام ہے, کتنے $1 بلین کی بیٹری. عزت نفس تو اس ملک کا ہمیشہ سے مسئلہ تھا, مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی سطح کے اوپر اپنا پارٹی ڈھانچے کا خلا جو ہے اس کو پر کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اشتہارات کی اور ایک پبلسٹی مہم کا, اربوں روپے کی مہم کا پبلسٹی اور پاپولیرٹی کیمپین سٹارٹ کر دیے پری پینامہ, کہ لوگوں کی رائے عامہ جو ہے ان کو تبدیل کیا جائے. میرے شہر کے سارے کھمبوں پہ نواز شریف, شہباز شریف ٹانگ دیں, بے شک کل سے ٹانگ رہے ہیں نا جی, کوئی فرق نہیں پڑے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں, یہ آپشن دیکھیں نا, جب پیپلز پارٹی اور نون کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں نے کبھی غلط, لوگوں کو ہم تانے دیتے ہیں, لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. لوگ اپنے جیسے آدمی کو بھی پسند نہیں کرتے. سر ایک وقفہ لینا ہے, مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ ایک آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے اندر بھی ایک مجھے ایٹ لیسٹ بے چینی محسوس ہوئی پینامہ کے فیصلے کے. میں آج آپ کے پروگرام میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کے اندر سخت بے چینی ہے, نوجوانوں کے اندر. مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں ملک کا لائل آدمی ہوں, میں فکر مند ہوں, مجھے بہت سخت فکریں لاحق ہیں, بہت سخت فکریں لاحق ہیں. جب میں ایسی بات سوچتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں پام مسٹ ہوں. مجھ سے ینگسٹر ملتے ہیں جی, پہلے میرے ساتھ کسی نے یونیفارم میں اس طرح تصویریں نہیں کھنچائی, کراچی ایئرپورٹ میں ان یونیفارم, اور ینگ میجر, ینگ کیپٹن. وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب, وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس کر رہے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, انہوں نے پہلے اعجاز نثار اپنے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ثاقب نثار کی بڑی, انہوں نے ان کو تن کے رکھ دیا, اڑا کے رکھ دیا. پھر انہوں نے جناب علی اسی طرح باجوہ صاحب کے بارے, باجوہ نے بالکل جینٹل مین ہی اس نے دیکھا. I want to know that. ایک بریک کے بعد I want to know فرق کیا ہے سر. فرق تو ہے راحیل شریف صاحب اور باجوہ صاحب میں. ایک وقفہ, hold it, وقفے کے بعد, and you have to stay tuned. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو شیخ صاحب کے مطابق فوج بھارہا جو ہے منتظر ہے, وہ بھی منتظر ہے. اب عدالت کسی دباؤ میں تو نہیں ہے شیخ صاحب؟ عدالت کے لیے ایسا سازگار ماحول, دیکھیں ان کیس سب سے پہلے میں شروع ہوتا ہوں, فیصلہ میرے خلاف آ رہا ہے, مجھے یہ قبول ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نواز شریف کو آ رہا ہے, کسی کے باپ کی جرت نہیں کہ آرٹیکل 190 کے تحت وہ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ بات سارے کان کھول کے سن رہے ہیں, یہ سجاد شاہ کا وقت نہیں ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں غیر منتخب ادارہ ایک منتخب وزیر اعظم کو نہیں ہٹا سکتا. ایسے کہتے رہتے ہیں, یہ آسمان سے اترے ہیں اور وہ خلائی مخلوق ہیں. سر جی میرا مطلب ہے 372 سوال 74 انہوں نے کیے ہیں, میں نے 300 کے 372 ریٹن پیپر ان سارے ججز کو دیے کہ ایک جواب ہے ان کے پاس, ایک جواب. 5 کے 5 بجز کا کہتے ہیں بولو جی. اوکے, اب میں اس پہ بحث نہیں کروں گی بیکاز فیصلہ محفوظ ہے, مگر سر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بچ سکتے ہیں, تکنیکی گراؤنڈز کے اوپر, آئین کے پیچھے, قانون کے پیچھے سر, سٹرکٹلی قانون کے پیچھے. اگر ناانصافی قانون بن گیا تو اس ملک میں خطرات بہت شدید ہیں. بالکل سر, مگر ایج اولڈ ڈیبیٹ ہے نا, قانون ورسز مورالٹی. قانون کی سائیڈ لو سٹرکٹلی تکنیکی بنیادوں پہ, مورالٹی کے اوپر, یعنی کہ کل کو جو بھی فیصلہ ہے, کیا ایک پاکستانی یہ کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے کہ ہاں بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ میرے وزیر اعظم نے جھوٹ نہیں بولا. کیا مطلب, یہ بابر ستار نے بڑا بہترین ایک آرٹیکل لکھا, آپ بھی پڑھیے گا, ناٹ پروون ورسز ناٹ گلٹی. زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ ناٹ پروون بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ پروسیکیوشن جو ہے ثابت نہیں کر سکی. دیٹ ڈز ناٹ مین ہی از ناٹ گلٹی. ناٹ پروون ورسز ناٹ گلٹی فرق ہے. سو لیٹس لیو اٹ. مگر بتائیں ابھی تک محفوظ کیوں ہے آپ کی نظر میں, اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟
میرا خیال ہے بہت بڑا فیصلہ ہے برصغیر کا. ساری دنیا کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک ویو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے وقت میں لے کے آتا ہے جو خود اپنی سٹیک پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کا فیصلہ انہیں بلندیوں پر لے جاتا ہے اور ان کا فیصلہ ان کی گھائیوں میں گرا دیتا ہے. سو یہ فیصلہ یقیناً، اور جس قسم کی ایجنسیاں ان کا بھی پیچھا کر رہی ہوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یوں لگے نہ ہو کہ ہونے کیا جا رہا ہے. سو اس سلسلے میں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اندر مجھے پوری امید آ جائے گا اور انشاءاللہ تابوت نکلے گا کرپشن کا. میں 20 کروڑ لوگوں میں واحد آدمی ہوں پہلے دن سے. اور مزے کی بات سر، بیکاز مجھے جو انٹریگ کرتی ہے، اگر تابوت نہ نکلا کرپشن کا، سر آپ کے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ ہمارے پاس بیچنے کو سب کچھ ہے. نواز شریف بک رہا ہے، اس کی کرپشن ٹکے سیر بک رہی ہے. یہ گلی سڑی سبزیاں ایسی بک رہی ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. ایک صبح کہہ رہا ہے میں گیس بند کر دوں گا، دوسرا صبح کہہ رہا ہے میں بجلی بند کر دوں گا. نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے. بجلی خود بول رہی ہے. سارے بائی الیکشنز پھر بھی یہ جیتتے ہیں سر. دیکھیں جی، بائی الیکشن پاکستان میں ایک میں ہارا تھا اور لاشیں گھر لا کے ہارا تھا. بائی الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بائی الیکشن میں بھی آپ دیکھیں نا، ہماری اپوزیشن بھی بڑی بے ایمان ہے. وہ میں جو الیکشن آ رہا بائی الیکشن، اس میں دیکھیں 11 پارٹیاں کھڑی ہوگی. فضل الرحمان کا بھی 1000 ووٹ ہے، وحدت المسلمین کا بھی 1000 ووٹ ہے اس وقت، اور بھی ہمارے جو آج حلیف ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کے بھی 2-2, 3-3 ہزار ووٹ تھے. جماعت اسلامی کا بھی 3000 ووٹ ہے. وہی جو 10,000 سے ہٹتے ہیں، 22,000 ادھر تقسیم ہو جاتے ہیں. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور اگر یہ الیکشن قمر باجوہ کے درمیان ہوا تو فوج الیکشن کمیشن الیکشن پولنگ بوتھ کے اندر بھی کھڑی ہوگی، باہر بھی کھڑی ہوگی. یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کی خواہش ہے؟ خبر ہے. کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہو رہی اس دفعہ. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے متھے لگا رہے ہیں، سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اگر سائبر کرائم اتنا ہو گیا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ روس نے الیکشن خراب کر، یہ ڈیمانڈ تو خان صاحب کی ہے. کوئی آپ کی کوئی خان صاحب اندر جو مل کے آئے ہیں چیف سے، کوئی اس طرح کی کوئی اعتماد یا ان کا کوئی بھروسہ یا کوئی ان سے گارنٹی؟ مجھے خان صاحب کا نہیں پتا. جس قمر جاوید باجوہ کو میں جانتا ہوں، جتنا جانتا ہوں اب سے نہیں پہلے سے، میرا ظاہر ہے میرا حلقہ 10 کور میری پوری کانسٹیچوئنسی ہے. اگر اس کے دور میں الیکشن ہوئے، سوا نیزے پہ فیئر الیکشن ہوگا. بڑے سوال اب میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں، بڑے سوال. پہلے تو یہ بھی میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ الیکشن اسی سال ہو رہا ہے یا اگلے سال ہو رہا ہے. دونوں ٹائم اس کے دور میں ہی ہو رہے ہیں. پچھلے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 2017 بڑا اہم سال ہے. اسی سال دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن؟ میں جو کچھ ہونا ہے اسی سال ہونا ہے. جو کٹی کٹا نکلنا ہے اسی سال نکلنا ہے. اچھا. میں 18 کو ایسی میرا ابھی فاصلے بھی رہنے دے، جو کچھ ہونا ہے 2017 میں ہونا. دوسرا میرا بڑا اہم سوال اٹھ رہا ہے سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ میری خبر ہے، میں آپ کی بھی جاننا چاہوں گی. اب گیو اینڈ ٹیک تو ہونا ہے نا ادھر بیٹھ کے. خبر ہے سر کہ یہ جج صاحبان کے لیے تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں فوج کی جانب سے، فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے. کہیں سے بھی اب آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کون سے ہولیگنزم سے ڈر ہے، مگر سیکیورٹی کا بندوبست ہے. سو اٹ کوڈ گو ایدر وے، آئی ڈونٹ نو، مگر سیکیورٹی کر دی گئی ہے. آئی وانٹ you to tell me، آپ کو پتہ ہے کیا معاملات زیر بحث آئے ہیں جب خان صاحب اندر گئے ہیں چیف کے ساتھ؟ دیکھیں اگر مجھے پتہ بھی ہو تو I can't share. یہ کیا بات ہو؟ سیٹ گیو اینڈ ٹیک ہے سر، یہ کیا بات؟ گیو اینڈ ٹیک، میں شیخ ضرور ہوں لیکن اتنا بھی بھولا نہیں ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں گی جو بات کسی کی جرت نہیں، کوئی چڑیا پر نہیں مارے گی، کوئی چڑیا پر نہیں مارے گی. آرٹیکل میں نے آپ کو شروع میں طریقے اور سلیقے اور پارلیمانی آداب سے بتا دیا کہ یہ تمام فوج، یہ ایف آئی اے، یہ پولیس آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کے انڈر ہے اور they will have to implement under the article 190 all the decisions. Okay, tell me something sir. پیناما فیصلے کے حوالے سے ٹویٹس آئی ایس پی آر کی، گورنر سندھ زبیر کا پیغام، اس کے بعد ڈان لیکس کے. دیکھیں جی اب آپ میرے پروگرام میں گورنر، مجھے اتنا دکھ ہے، میں پھٹا پڑا ہوں اسد عمر کی احترام، ورنہ میں جنرل عمر کی سارا یہاں پہ پتہ نہیں تیس نیس کر دوں. وفاق کا نمائندہ ہے سر، کیا ہو گیا؟ سر کیا نمائندہ ہے؟ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا، خاکروب نہیں بھرتی ہو سکتا. سر میرٹ پہ ہونا چاہیے نمائندے. میراسی اور مالشی اگر نمائندے ہوں گے، اور یہ چاپلوسی، اور دیکھیں نا یہ چاپلوسی مالشی ہے جن کی سارا یہ کس طرح آئے گی قانون میں؟ یہ سارا کیا مسئلہ ہے؟ چلو بھالا گورنر ہے، اس نے بیان دیا اس عہدے پہ بیٹھ کے، اس کو ذہن میں رکھیں، ان ٹویٹس کو ذہن میں رکھیں. سیرل، ایک سیکنڈ سر سوال ختم ہونے دیں. سیرل لیکس کو ذہن میں رکھیں، سیرل کی وہ ڈان لیکس کا ایشو. سول ملٹری ایک پیج پہ ہی ہے ابھی بھی.
میرے خیال میں رحیل شریف سے زیادہ خطرناک پیچ پہ ہے اس وقت. رحیل شریف کے وقت جنرل عاصم باجوہ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ مشرف کے ساتھ ڈپٹی ایم ایس ہوتے تھے, ان کی ایک ٹریننگ تھی, انہوں نے ان کا ایک میڈیا ایمرجنگ کا بہت بڑا رول ادا کیا کہ بعض اوقات ان کو ان کے سائز سے بڑا پیش کیا. اینڈ ہی از اے ایکسیلنٹ جنرل رحیل, از اے ایکسیلنٹ تھورو جینٹل مین بائی بلڈ, وہ شہادتوں کی داستان ہے. لیکن آج کے تعلقات آپ ایک چھوٹے سے فیکٹر سے اندازہ کریں کہ ملٹری کورٹس بنانے کے لیے رحیل صاحب کو خود آ کے بیٹھنا پڑا سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ میں, اور یہاں 9 ایجنڈا تھے آصف زرداری کے, 10 فش ہو گئے 9 پوائنٹ, اور وہ خود نہیں آئے قمر باجوہ صاحب. ہیلو, باجوہ از ہیئر, دی ورک از ڈن. آپ کو لگتا ہے پھر کرپشن کے خلاف, بے ضابطگیوں, غلط کاموں کے خلاف, یا اصولی طور پہ اس سینس میں رحیل شریف سے زیادہ خطرناک باجوہ صاحب ہیں؟ یس, آئی ایم شیور ایز ایگز آر ایگز. انڈے ہیں. ہاں, ایز شیور ایز ایگز آر ایگز. اینڈ وہ ڈیلیورنگ ہوگا, شور کم ہوگا, کاروائی زیادہ ہوگی. میاں صاحب نے تو ایک بار پھر محسوس ہوتا ہے جو ہمیں دیکھیں, میاں صاحب کے ساتھ کسی چیف آف آرمی سٹاف کے اچھے تعلقات, جنرل جس شخص کے ساتھ جنرل جہانگیر کرامت کے, جس کو میں سر انہوں نے تاریخ کی درستگی کی ہے نا, راحیل شریف کو عزت سے بھیجا ہے. نواز شریف کو چاہیے اندھوں کی بستی, ایکسٹینشن دیے بغیر بھیجا ہے. سر جی میری بات سنیں, ایکسٹینشن کا مسئلہ جو ہے اس نے, رحیل شریف نے تو بہت, مجھے اس کے اندر کی آرزو نہیں پتا, لیکن اس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. اور جنہوں نے ایکسٹینشنیں لی انہوں نے کوئی تلواریں نہیں چلائی. حکمرانی کا ٹائم بہت تیزی سے پاس ہو جاتا ہے. آپ 3 سال ہوں یا 30 سال ہوں, ہوتے وہی ہیں جو اندر سے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں پھر سر, رحیل شریف صاحب کی یہ اسلامی اتحاد کی سربراہی, خواجہ آصف کل کہہ رہے تھے انہوں نے NOC مانگی نہیں ہے, لیکن اس سے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے ہم نے اجازت دے دی ہے. سر مجھے بتائیں, پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے اس پوری بحث میں, اس پورے سلسلے کے اندر؟ دیکھیں, پہلے پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہی سعودیز کے اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے. ایک چھوٹے سے, You are blaming the parliament? not blaming, this is a fact, کہ ہم نے جو یہ کہا کہ ہم جو ہیں, کیا ایک جملہ ڈالا تھا ہم نے, امپارشل ہے میری, نیوٹرل, not impartial. سعودیوں نے 3 دفعہ شام کو پوچھا what is this neutral, اور وہ انڈیا کے بڑے قریب جا رہے تھے. We suffered even UAE کے ساتھ, بڑا بری طرح سفر کیا ہم نے. لیکن اس میں بھی قمر باجوہ صاحب نے UAE میں ایک رول ادا کیا, ایک سعودی عرب میں رول ادا کیا, پھر لنڈن میں جا کے ایک رول ادا کیا, کیونکہ فارن آفس میں جو لوگ رکھے ہوئے ہیں, تو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کھمبا مارے مکم, انا مارے انی نو, مکا لگے کھمبی نو, وہ لوگ رکھے ہیں. فاطمی صاحب وہ خود ہاٹ واٹر میں سامنے نہیں آ سکتے کہ کوئی تفائی نہ مار دے فوجی. فورن آفس از ایکچولی ان شامبلز. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. بڑا دکھ ہوتا ہے سر. آپ کو پتہ ہے, آئی وینٹ دا ادر ڈے, میں نے کوئی بریف مانگی کسی چیز کے اوپر, آپ یقین مانیں کہ ویٹ کرنے کے بعد ایک سادے کاغذ کے اوپر ایک پوائنٹ فارم مجھے بریف ملی افغانستان پاکستان ریلیشنز کے اوپر, جو میرا ریسرچر میں بیٹھا ہوا بڑا کمال ہے, میں گلف وار کو ہیڈ کر رہا تھا, میں گلف وار کو ہیڈ کر رہا تھا, میں فارن آفس میں بیٹھتا تھا, میں ان کو کہتا تھا یار کچھ مجھے سمجھاؤ, میں اردو میڈیم کا بنتا ہوں. کہتا جی CNN کی خبریں آنے میں ابھی 10 منٹ ہیں. So it's actually in shambles, it's sad. سر مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ اسلامی اتحاد جو ہے ہمارے لیے ایک پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے, نہ کہ ایک نئے بحران کی دعوت ہے. دیکھیں, اعزاز ہے, بحران ہے. پاکستان خود ایسے بحران سے گزر رہا ہے کہ اس کو بطور بحران پیش کرنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایک اگر رحیل شریف جا رہے ہیں تو ان کو ایران کو آن بورڈ کرنے کے لیے کوشش کریں. مگر ایران نے تو اپنی ریزرویشنز کو ایسی کہتے ہیں ایئر کر دیا ہے. ایرانیز ہیو اے پرابلم ود دس, اپوزیشن ہیز اے پرابلم ود دس. سر تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں انڈین کوئی آ کے, انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, وہاں انڈیا کا کوئی جرنیل آ جائے؟ You think that's even possible? Not possible even then, but انڈیا کے مسلمان کی جو صورتحال ہے, یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, اس کو ذکر کم کیا جائے. لیٹ دی جو بہتر ذہن ہے, بہتر دماغ ہے, اس کا فیصلہ کریں کہ پاکستان اور ایرانین کے تعلقات کشیدہ کیے بغیر اس مسئلے کو ہینڈل کیا جائے. مجھے نہیں لگ رہا, ابھی دکھائی نہیں دے رہا کہ it's possible sir. ایران سے آپ کی نہیں بن رہی ہے, افغانستان سے NDS سے آپ کو مسئلے ہیں. آپ افغانستان کو جتنے اینکر ہیں, افغانستان سے ہمارے کب تعلقات ٹھیک تھے جی؟ 1948 میں ٹھیک تھے, تو جس سے صحیح تھے اس سے بھی خراب کرنے جا رہے ہیں. جب 40 سربراہ ملکوں کی کانفرنس کی ہوئی تو وہ افغانی یہاں سعودی عرب آیا, سارے لوگ آئے, بھٹو واز اے پرائم منسٹر, اور افغانستان نے آ کے کہا پختونخوا کی بات کی,
اور وہ خود نہیں آیا, عبد الرحمان پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا, اب مجھے نام بھول گیا اس کا, کہ وہ اس وقت ڈاؤن فال آف ڈھاکہ کے بعد جو 40 سربراہ مملکت ہوئی اس میں افغانستان موجود نہیں تھا, 48 میں آپ کے ساتھ سر, I understand کہ ایک ہمیشہ سے ایک ان ایون ریلیشن شپ رہی ہے, بٹ اٹس ایٹ این آل ٹائم لو رائٹ ناؤ. مجھے ایک بات بتائیے کہ سر ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو ایک کانفرنس کی ہے, 7 سالہ کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک اسلامی مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے بات ہوئی ہے, سراج الحق نے بھی تمام تر پاورز مولانا صاحب کو دے دی ہیں, آپ ایسے اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں, بننے جا رہے ہیں؟ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کی حد تک سیاست عوامی مسلم اس کے ساتھ ہوگی, اور گو مجھے بہت سارے اتحادوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, بہت سارے پولیٹیکل لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اتنے لوگوں نے میری زندگی میں کبھی رابطے نہیں کیے, جو میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے. میں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ مل کر یہ الیکشن لڑوں. وہ تو خان صاحب بھی نہیں کل تک آپ کی دیکھنا چاہ رہے تھے, آپ کو پتا آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز کتنے تھے خان صاحب کے ساتھ؟ اب 8 سال سے تو نہیں ہے, اس اب نہیں ہے تو ظاہر ہے 8 سال بڑے ہوتے ہیں ایک چلے کے. اگر کسی وقت انہوں نے کوئی بات کی, میں نے ان کو کہی, تو سیاست میں فضل الرحمان کے بارے میں آج کہتا رہا ہوں, کل تو نہیں کہتا تھا. جس طرح پیپلز پارٹی اور ان کا جو ایک مفاہمت تھی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو آج, جو باتیں کر رہے ہیں. پرسوں چوتھ میرا خیال تھا یہ ویسے ہی گولی دے رہے ہیں, لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں واقعی ڈفرنس آ رہا ہے. میں پرسوں چوتھ کے بیان کو واپس لیتا ہوں, کیونکہ میرا کل پرسوں کسی دوست کے ساتھ ناشتہ ہوا جو ان کے بڑے قریب ہیں, اس نے مجھے کہا کہ تمہاری انفارمیشن کمزور ہیں, آج کل اختلافات بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں کیوں بڑھ رہے ہیں آپ؟ معلوم نہیں, آصف زرداری سے دیکھیں میری ایک میٹنگ ہوئی, میں نے اس میٹنگ میں اس کو کہا اگر تو بلاول کو آگے لاتا تو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں بہتر صورتحال ہوتی. اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں کل کہہ چکا ہوں, ہمارے گھروں میں عورتیں کہتی ہیں بے نظیر دا پتر ہے, شہید ہو گئی, ماری گئی بیچاری. ایک دوپٹہ لہرا دے بی بی کا بات ختم, آپ کو پتہ ہے وہ جیالہ. دیکھیں آصف زرداری کی شکل دیکھ کر جو ووٹ آنے ہیں وہ بھی نہیں آنے. چلیں ایک وقفہ لے لیں جی. آصف علی زرداری کی شکل دیکھ کے جو ووٹ آنے تھے اب وہ بھی نہیں آنے. یہ زرداری صاحب کے لیے مجھے لگتا ہے bigger battles to fight. لاپتہ افراد, عزیر بلوچ, all this after a very short break. Stay tuned. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو شیخ صاحب مجھے بتائیں, زرداری صاحب کے 3 رفقا اغوا وفاقی دہشت گردی قرار پا گئی ہے, کس نے اٹھایا ہے, مقصد کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں میں صوبائی سطح کے نہ کرائم سے اتنا واقف ہوں, نہ جب یہ 3 بندے پہلے تھے نا, رحیل شریف آصف زرداری کو کسی قیمت پہ نہیں آنے دے رہے تھے پاکستان میں. اس کی میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں, میں اندر سے واقف ہوں. میری بھی خبر یہ ہے 3 دفعہ ملنے کی بات کی زرداری صاحب نے, ریکویسٹ بھیجی, تینوں دفعہ انہیں ٹرن ڈاؤن کر دیا. نہیں, رحیل شریف نے تو آنے ہی نہیں دیا پاکستان. ملاقات کیا کرتے, رحمان ملک کو ایک دفعہ انہوں نے شٹ اپ کال دے دی اداروں نے کہ ڈونٹ ایون ٹیکسٹ ٹو اس, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس. پھر یہ جو ایک ادوار آئے, یہ گہرے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, انہوں نے کہا آنٹ دو, باہر جو بیٹھ کے وہ مستی کرے گا, کہ اندر آ کے باہر سے جو کہتا ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, یا کہہ کے باہر چلے جاتا تو اندر آ جائے. تو جب وہ آنے والے تھے, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ کا بھی ہوا کہ ان کی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہوا, تو وہ کافی اپ سیٹ سے ہوئے. بٹ دی تھنگ از کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آصف زرداری صاحب کی اداروں میں وہ مقام اور عزت جو اپنے آپ وہ بتا رہا ہے کہ میں ضلع ضلع جاؤں گا, دورے جاؤں گا ایک صوبائی حکومت میں, جتنا لیڈ پیدا کیا ہے سندھ میں, سب کرپشن پہ مبنی ہے. کوئی ایک بندہ نہیں نظر آتا سندھ میں جو کہے ہیئر آئی ایم اے نیٹ کلین, آئی ایم اے کلین مین. اور جس کے لیے وہ لڑتے رہے عاصم صاحب, وہ بلینز میں تھے, کورٹوں میں کن کے خلاف ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ لا انفورسمنٹ مجھے نہیں پتا, کوئی پتہ نہیں کل پکتیا سے فون آ جائے کہ اتنے پیسے چاہیے. دیکھو نا, اب تو پاکستان پنڈی میں لوگ پیسے دیتے ہیں. مگر آپ کو یہ محسوس ضرور ہو رہا ہے کہ ادارے میں جو ایک زرداری صاحب کا ایک مقام, انفارچونیٹلی زرداری صاحب کی عزت جو صرف اور صرف بے نظیر کے شور ہونے کی وجہ سے تھی, ملک کے صدر ہونے کی وجہ سے نہیں تھی, اور وہ مزید ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے مزید خراب ہوئی ہے. مجھے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات لگی, آپ کو یاد ہوگا جو ٹویٹ آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل غفور کی جانب سے حسین حقانی کے حوالے سے, 2 ہفتے قبل کی بات ہے یہ, کہ یہ ہمارے جو خدشات تھے حسین حقانی کے حوالے سے وہ سچ ثابت ہو گئے اس کے اپنے آرٹیکل کے ذریعے. خدشات جو تھے سیکیورٹی کے حوالے, اور وہ آرٹیکل کیا تھا کہ یار ہاں یہ میں نے کام کیا اور مجھے آتھرائز کیا زرداری نے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انڈائریکٹلی ایک عدم اعتماد ہے سابق صدر کے اوپر بھی, اس حوالے سے بھی جو خدشات تھے وہ بھی سچ ثابت ہو گئے؟
ادارے کے؟ میں نے تو میں خود اس میں جسٹس جاوید عباسی کے پیش ہوا تھا کمیشن میں، انہوں نے مجھے طلب کیا تھا، یہ میں نے لیٹر دیا تھا 12 سے 15 ہزار بندوں کا جو ویزے جاری ہوئے، اور نسرین سیٹھی کو اس نے ایسے رکھا، جسٹس جاوید اقبال نے، اس نے کہا سیٹھی صاحبہ یہ آپ کے دستخط ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں تو میرے ہی نکل گئے ہوں گے ڈاک، نرگس سیٹھی، ہاں نرگس سیٹھی صاحب نے۔ سو اب فزیکلی یہ ہے کہ وہ خود بندہ بڑا با کمال ہے، جو ایک دفعہ لوٹا ہوتا ہے نا، گولڈن لوٹا، وہ 1000 مرتبہ، جو ایک دفعہ بکتا ہے نا وہ 100 دفعہ بکتا ہے۔ جو حقانی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حقانی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا وہ کہاں سے شروع ہوا، بے نظیر کے خلاف اس نے ساری کمپین جو ہے وہ پیٹر گیلبرتھ کی ساری کمپین اس نے لانچ کی، نواز شریف کے حق میں کمپین۔ میں آپ کی بات سمجھ ہوں، میں آج کے دور میں حقانی جو ہے آصف زرداری کے خلاف سلطانی گواہ بن سکتا ہے۔ عزیر بلوچ بھی بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا جی؟ پاکستان میں وہ ایف ایس ایف بھٹو کے خلاف بن گئی، جس ایف ایس ایف نے کیا دیکھیں نا، ایف ایس ایف بھٹو نے کریٹ کی، جو بھٹو نے کریٹ کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پاکستان میں۔ اگر سیاست اتنی بری ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کی آنکھیں ہماری ہسٹری دیکھیں نا نکلوا سکتا ہے، تو پھانسی کی یا ایک شہادت دینا جو ہے یہ تو اپنی جان بچا کے کہے جناب میں نے یہ کیا، اسی نے کیا تھا۔ پھر عزیر بلوچ، آپ نے بھٹو کی وہ تاریخ کی وٹنسز میرے سامنے ایسے فلم چل رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے یہ سلطانی گواہ بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کو کسی نے کہا یہ تیرے پہ بھی اسی طرح شہادت دیں گے جس طرح بھٹو پہ دی ہے۔ نہیں تو پھر زرداری صاحب کو سب سے بڑا کس سے خطرہ ہے ابھی؟ یہ ساتھی جو اٹھائے جا رہے ہیں، سلطانی گواہ عزیر بلوچ جو بن سکتا ہے، ممکن ہے یا اپنا بیٹا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے میٹنگ ابھی ان سے کی، میں نے دیانتداری سے اس کو مشورہ دیا، آصف زرداری صاحب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے، سب کے سب جتنی پارٹیاں بیٹھی ہیں، ایک شیرپاؤ سے میرے 100 اختلاف ہوں، اس نے کہا شیخ رشید از رائٹ، ہم کمٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ تو فوجی عدالتوں کا تھا، ابھی تک آصف زرداری اس خوف میں مبتلا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا رول، دیکھیں خوف تو عمران خان کا بھی ہے کہ اگر وہ پنجاب میں ایک لہر آ جاتی ہے کرپشن کے خلاف اور اس کو عمران خان اور شیخ رشید لیڈ کرتے ہیں، بڑی پارٹی ان کی ہے، ظاہر حصہ تو ہم تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، سو اس میں آصف زرداری کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ صرف سندھ اس کو نہیں بچا سکتا، اور سندھ کے بڑے بڑے جاگیردار ہوا کے جھونکوں کی طرح اپنی ہمدردیاں بدلتے ہیں، میں نے مشرف کے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر رات کو مجھے اقتدار دو، میں 22 تاریخ کو جا رہا ہوں، لیاقت جتوئی صاحب کے ابھی 2-3 فون آئے ہیں، ان کے چچا سے بھی ایک رشتہ تھا، انہوں نے اس پرانے رشتوں کے حوالے سے کہا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ دادو کون جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ شام کو اقتدار مجھے دو سندھ میں، 6 مہینے کے بعد ان وڈیروں کی صورت حال آپ مجھ سے لے لیں، یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مگر دیکھیں نا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر 460 ارب کا الزام لگا، شرجیل پہ 5 کا لگا، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، آن سب فارغ، سب رہائیں، سب مزے میں ابھی کوشش کریں، ڈاکٹر عاصم کینیڈا جانے کی کوشش کریں، تو دیکھو میں تو حیران ہوں یہ عاصم کا یہ منسٹر رہا، اس کا کینیڈین پاسپورٹ کس طرح نکل گیا؟ میں ایک دفعہ ممبر تھا، وزیر ہی تھا، تو کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ ممبر نہیں ہے، خدا کی قسم اس طرح لوگ جیبوں سے کینیڈین پاسپورٹ نکالتے تھے، ملک سے باہر جا رہے تھے نا، اس طرح امریکن پاس، اور ہم بدنصیب ہمیں جہازوں سے اتارتے ہیں، امریکہ سے جو اتارا تھا کہ 2 دفعہ ہمیں جہاز سے برا دیا کہ یہ وائرس پھیلا دے گا، جہاز سے ہم امریکہ لینڈ نہیں کر رہے تھے، جہاز کو اتارا گیا کہ اتارو اس بندے کو۔ اوکے سر، ریپنگ اپ ناؤ، مجھے کلبھوشن یادو کا بتائیں کہ آج بھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے اور کہا ہے کہ نو کمپرومائزز، کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ باجوہ صاحب کور کمانڈر میٹنگ سے پہلے ملے ہیں نواز شریف کو، جی بالکل، اور یہی بات اندر بھی جا کر کی ہے، اچھی بات ہے نا یہ، اور روایت جو ان سے یہ ہے کہ بعد میں ملتے ہیں۔ اس وقت جو actually that shows کہ they're on a good page, they have a good relationship going. question mark دیکھیں میں فوج کو صرف ایک شخص کی لاسٹ سنٹنس آپ کہہ رہے ہیں، یہ ساری ٹیم کا ورک ہے، اور ٹیم کے ورک میں پاناما لیک اور ڈان لیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں بھارت، اب دیکھیں، اب آپ پھر کہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، لوگوں کو کنفیوز کرنے جا رہی ہیں۔ اس وقت پاک فوج کے اندر جو یونٹی ہے، یہ سارے کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ ہے، کسی شخص کا شخصی فیصلہ اس ملک میں نہیں چل سکتا، چاہے وہ قمر باجوہ صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ سو دی whole army is united against Panama whatsoever it's coming, and whole army is united against Don Leaks.
ڈان لیگ سے خواجہ صاحب کہتے ہیں مک گیا تیرا چھوڑے پڑے خواجہ شواجہ یہ سلطانی کو اندر سے جو یہ لکھ کے دیتے رہے ہیں نیب والوں کو مک گیا تیرا شو مشرف کہانی ختم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر کوئکلی بیکاز آئی ہیو ٹو ریپ اپ, مجھے بتائیں کہ یہ کرنل حبیب کا لنک جو بھارت بھی کریٹ کر رہا ہے کلبھوشن یادو سے اور کہہ رہا ہے کہ ہر ایکسٹریم تک جائیں گے, یہ ہمارا بھارت کا بیٹا ہے, بائی لیٹرل چیزیں آپ کی ریلیشن شپ متاثر ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے کسی بھی حد پہ کسی بھی سطح کے اوپر اب ہم پریشر نہیں لینے والے, یا کل کو کرنل حبیب کی رہائی کو نتھی کیا جا سکتا ہے کلبھوشن یادو کی سزا سے؟ بعض لوگ بیچ رہے ہیں, دیکھیں پاکستان اس ساری صورتحال سے آگے نکل جائے, پاکستان کو اندر سے ہندوستان نقصان پہنچا سکتا ہے, بارڈر سے نہیں پہنچا سکتا. اور کلبھوشن یادو کے پکڑے جانے کے بعد بلوچستان میں اور کراچی کے اندر سے جو اسلحہ نکلا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جس طرح بلوچستان میں تحریک کم ہوئی ہے اور کراچی سے اتنے بڑے جو کرنل حبیب won't be a bargaining میں نہیں بارگیننگ چھوڑیں جی, بارگیننگ کا کوئی نہیں, یہاں بہت دنیا ہے. اور اس کو کسی کی اس سے کی تھی جب اجمل قصاب جس کے گھر کا ایڈریس نواز شریف نے رائٹر کو دیا تھا. دیکھیں نا, جس ملک کا موجودہ وزیر اعظم رائٹر کو ایڈریس دیتا ہے کہ وہاں جا کے ریڈ کرو, اجمل قصاب کا گھر ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ادارے شیخ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. when I meet you next time فیصلہ آ چکا ہوگا انشاءاللہ, definitely. So I wish you the best of luck. Thank you very much. Good night. Allah Hafiz.